क्या है, जायज और नाजायज कौन सी उम्मीद होगी? जो मेरा हक है वो जायज है और जो मेरा हक नहीं है वो नाजायज है। तो हम सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि हमारे हुकूक क्या हैं, और उसी लिए हम जान रहे हैं बीवी के हुकूक। सबसे पहले बीवी के क्या हुकूक हैं, और बीवी के हुकूक कितने? 11। नंबर एक खाना पीना। ठीक है, कैसा खाना पीना? जल्दी जल्दी क्विक। जो नहीं पेट भरने की बात नहीं थी। नहीं। सबसे पहले तो जो शौहर खुद खाए वो खिलाए। हाँ, ये नहीं है कि खड़े होने की ताकत बीवी को और खुद जो है ना पूरी ताकतें वो ले रहा है ना, उसको सिर्फ खड़े होने की ताकत दे रहा है। नहीं, जो खुद खा रहा है वो खिलाए। लेकिन कहां तक लेवल, कहां तक है? मिनिमम लेवल कहां तक जा सकते हैं कि भाई चंद लुक़मे मिल रहे हैं, तो ये मिनिमम लेवल है। यही बात थी नंबर 1। नंबर 2 लिबास। और लिबास कौन सा लिबास जी? लिबास के बारे में क्या है? जो खुद पहने वो पहनाए, वही क्वालिटी वही क्वांटिटी। लेकिन इसमें भी मिनिमम लेवल कहां तक होगा जी? हाँ, 2 जोड़े 3 जोड़े तक पहनाता है तो जरूरत तो पूरी होती है, ये मिनिमम लेवल है। ठीक है, यहां तक जा सकता। अब इस ये भी नहीं है तो फिर वो हाँ गड़बड़ है। तीसरा मकान, घरदारी। ठीक है, उस घरदारी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जैसे हम कहें उसको किचन, ठीक है, और प्राइवेसी, वॉशरूम, बिस्तर, बेड जिसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? 4 चीजें ये लाजिम होनी चाहिए उस मकान या उस घरदारी के अंदर। नंबर 4 मुंह पे ना मारना। ठीक है, और मुंह पे ना मारना क्या होता है? सब जगह मारते रहो? नहीं, ठीक है, लेकिन मुंह पे तो किसी के भी मारने की इजाजत है ही नहीं। नंबर 2 बात इसमें क्या है कि ये स्टेप वाइज है। ऐसा नहीं है कि हर बात पे जो ना मारना शुरू कर दिया। और कैसे मारना है ये पूरा हम डिटेल पे बात कर चुके हैं, और ये भी लास्ट स्टेज में होती है बात। ऐसा नहीं है कि हर बात पहले में कर लेते हैं। नंबर 5 जी, बुरा भला ना कहना। जी, बुरा भला ना कहना। क्या दलील है इस बात की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जी, कि बुरा भला मत कहो, बुरा भला मत कहो। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि बुरा भला मत कहो। अच्छा, मारने की तो इजाजत दे दी और बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। उसका हक है क्या? वो तो बात हो चुकी। यहां पे तो कुछ हद तक भी नहीं है इजाजत कि बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। और ये बुरा भला कहने से क्या चीज का नुकसान होता है? किस चीज का नुकसान होता है बुरा भला कहने से? हाँ जी, आपको कोई बुरा भला कहे तो आपकी किस चीज का नुकसान होता है? रिस्पेक्ट का, इज्जत का है। इसका क्या मतलब है? औरत की इज्जत, बीवी की इज्जत उसका हक है और मर्द पे उसका फर्ज है। ठीक है ना, कि उसका फर्ज है। वजह क्या है? वजह क्या है? हिकमत क्या नजर आती है आपको कि एक तरफ तो इस लेवल पे जाके यहां तो इजाजत है कि मार दो, लेकिन बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? एक बात हमने आपसे कही थी कि ये वर्कशॉप जो है ना, ये खामोश होके नहीं हो सकती, और इसमें ख़ास तौर से आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है।
دیکھیں آپ نے سچویشن جو آتی ہیں آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ نے ضرور ڈسکس کریں. سوالات جو ہے نا آتے ہیں وہ بولیں, کیونکہ ہم جب تک سوالات اور سچویشن کو نہیں دیکھیں گے تو کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ بھئی کس کا کیا کریں, یہ مسئلے مسائل ہیں, ان کا حل کیا ہے. اور اس کو جاننے سے پہلے ہم اس لیے حقوق سمجھ رہے ہیں. جی اوکے, اور چلیں یہ تو آگے کی طرف سائیڈ افیکٹ ہے نا. میرے اپنی ذات کے معاملے میں کیا ہے, مجھے برا بھلا کہا جائے گا تو میرا اپنا کیا معاملہ ہے. اچھا یہ بچوں کی ورک شاپ کب سے یہ شروع ہو گئی ہے؟ جی میں بھی رسپیکٹ نہیں دے پاؤں گی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر مجھے عزت نہیں مل رہی تو میں کیا عزت دے پاؤں گی؟ نہیں. اور ہاں تو جب عزت نہیں دوں گے تعلقات بھی خراب ہو گئے. اور محبت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بتائیے. بہت اہم ایک بات ہے, ٹھیک ہے یہ بات ہے. اور ہاں جی خاتون اول, دوبارہ ریپیٹ کروں کہ اگر شوہر کو مارنے کی اجازت تو ہے لیکن برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس کی عزت ہے, ٹھیک ہے, اس کا حق ہے اس کی عزت کرنا. لیکن اگر برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, اس کو اپنا یا اس کو جو بھی نقصان ہے. اور کیا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی بیوی کا ہی پہلا نقصان, سب سے پہلے بیوی کا ہی نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی. مرد کی عزت نہیں کرے گی, نمبر 1. اور ہاں بتا سکتی ہیں آپ. ہاں تو عزت نہیں, سیلف رسپیکٹ پہ فرق آ گیا, ٹھیک ہے. اور صحیح ہے. اور کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں میں بار بار وہ مار اور اس کو لے کے چل رہا ہوں نا, تو اس کا مطلب ہے آپ کمپیریزن میں بات کیجئے, کمپیریزن میں بات کیجئے, کمپیریزن میں. That's it. بات یہ ہے کہ ایک جملہ جو ہے نا جو کہا گیا ساری زندگی ہو گئی میں نہیں بھول پائی, ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ اسٹوریج ہے, اسٹوریج, اور وہ تکلیف دیتے رہتے ہیں, ساری زندگی تکلیف دیتے رہتے ہیں. جبکہ اگر ذائقہ ہٹ پڑا, جسم پہ پڑا, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوا, اگر ذرا سا درد بھی ہوا تھا وہ درد ختم ہو گیا, ہیل ہو گیا. لیکن جو الفاظ تھے اس نے جو ہے نا ایسا زخم ڈالا ہے کہ ہیل نہیں ہوئے, سالوں ہو گئے. جیسے مثال کے وہ کہتے ہیں نا سلائیڈ بنی ہوئے, ہاں دکھا نا, الفاظ کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں, اور اگر یہ کاٹ لیں تو پھر اس کے زخم زندگی بھر نہیں بھرتے. اس لیے پہلے تولو پھر بولو. بی کیئرفل, یور ورڈز کین کل. ورڈز کل کرتے ہیں, الفاظ جو ہے نا وہ انسان کی کہتے ہیں نا اندر کی جان لے لیتے ہیں. اب اس کے بعد اس کے امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں نا. پھر وہ جو ریاکشن آنا, عزت نہیں ہونا, عزت دینا نہیں, بچوں پہ غصہ اتارنا, وہ سب اس کا امپیکٹ ہے, کیونکہ میرے اندر وہ چیز اثر کر گئی ہے اور اب میں سٹیبل نہیں رہ پا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم میں سے کوئی مومن مرد اپنی بیوی کو برا نہ سمجھے. ہاں جی,
اگر اس کی ایک بات پسند نہیں تو ہو سکتا ہے اس کی دوسری خوبی پسند آ جائے. سب میں اچھائیاں تو ہیں نہیں, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں 100%, کمیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے, خوبیاں بھی ہیں. تو اب اگر کمیاں ہیں تو کیا کرے بھائی؟ کہاں پھنس گیا میں؟ کہاں پھنس گیا؟ کیا دیکھا تھا میری ماں نے, یا میری آنکھوں میں پٹی بن گئی تھی, کیا ہو گیا؟ تو بھائی اگر یہ پٹی نہیں بندی ہوتی اور تم یہ دیکھ لیتے اور اس کو دیکھ کے دوسری لے آتے تو اس کے اندر کچھ اور ہوتا, یہ نہیں ہوتا تو کچھ اور ہوتا. اب وہاں کیا کرتے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اور کون سا, میں خود بہت 100% اوکے ہوں, پرفیکٹ ہوں, تو میں برداشت نہیں کر سکتا تو وہ کیوں برداشت کرے مجھے؟ ٹھیک ہے نا, یہ بات جو ہے وائس ورسا ہے نا, ایکوالٹی ہے نا, یہ کوئی اس میں تھوڑی کوئی فضیلت ہے, یہ ہے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اب کیا کرے, دوسری خوبیوں پہ جو ہے اس کے اندر اس پہ نظر رکھ لے. اچھا ایک اور چیز فرق سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے اس کو برا بھلا کہنا, ایک ہوتا ہے کسی بات کو کسی کام کو برا کہنا. فرق ہے دونوں میں. مثال سے سمجھائیے دونوں میں فرق کیا ہے. ایک مثال دیجئے کہ کام کو برا کہہ دیا یا اس کو برا کہہ دیا. جی, کھانا تو یہ تو اس کو کہہ دیا, یہ اس کو کہہ دیا, کام کو کہا ہے. ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو بول دیا ہے, ٹھیک ہے. اور کام کو کیسے بولیں گے؟ یہ آج تم نے کھانا اچھا نہیں پکایا, یہ کس کو بولے؟ کام کو بولا ہے. تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا, یہ کس کو بولا؟ اس کو بولا ہے. یہ اس کو بولا ہے نا, اس کے اندر پرابلم ہے نا. یہ تو آج کھانا خراب پک گیا ہو جاتا ہے. آج یہ غلط کام ہو گیا, آج تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا, ہاں اب تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا, تم سے کوئی کام صحیح ہوتا ہی نہیں ہے, یہ ذات پہ ہو گیا. تم کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتی, یہ کس پہ ہو گیا؟ یہ ذات پہ ہو گیا. تو اگر کس کو کہہ سکتے ہیں ہم؟ کوئی کام کو کہہ سکتے ہیں, کوئی بات کو کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کو کہہ دیا تو اس کو برا بھلا کہہ دیا, ہم نے اس کو برا بھلا کہہ دیا نا. دونوں میں فرق کلیئر ہو رہا ہے؟ اچھا آپ لوگ ایگری ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس بات سے؟ ہاں, کہ مطلب اگر ہمارے کام کو غلط کہہ دیں از اوکے. ہمیں لگتا ہے زیادہ کب ہے؟ جب ہمیں کہا جائے. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہے؟ اچھا جی, پھر یہ آپ لوگ ویسے کیوں سن رہے ہیں یہ باتیں؟ سوال تو آتا رہے گا یہ بار بار, آپ کیوں سن رہے ہیں جی؟ کس کے ساتھ؟ بالکل, ایک تو بات یہ ہے کہ یہی بات ہمیں کہیں اور بھی کرنی چاہیے, یہ تو جنرل بات بھی ہے. ایک بات اور کیا کریں؟ ہاں, اب ہم ہسبینڈ کے ساتھ بھی ایسی ہو سکتا ہے. بالکل, اپنے زوج کے ساتھ جو ہے, جیسے ہسبینڈ ہے آپ کا تو آپ اس کے ساتھ بھی ایسی معاملہ ہے, اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی معاملہ ایسا ہے. اور کیا ہے؟ جی جزاک اللہ. جب ہم یہ بات اپنے بچوں کو, بیٹوں کو بھی سمجھائیں. اب کیا سمجھائیں؟ ابھی سے نہیں سمجھانا شروع کر دیں. اور کیسے سمجھائیں گے اسے؟ بائی دا وے خود کر کے دکھائیں گے. وہ سمجھ رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں, آپ سکھا رہی ہیں یہ کام کر کے, آپ سکھا رہی ہیں. تربیت اسے کہتے ہیں, تربیت. تربیت یہ نہیں ہے بیٹھ جاؤ لیکچر دینا, تمہیں تربیت کرنی ہے تمہاری. تربیت اس سے کچھ نہیں ہوتا. صرف کہ اگر ہم لیکچر دیتے رہیں کبھی بھی عمل میں نہیں آتا اگر ہم اس کو یہ چیز دکھائیں نہیں. ہاں, اور اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ سب جاننے کے لیے؟ اولاد کے حقوق. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی کریں گے خیر سے. اچھا جی, بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ تو ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہے یہ بات,
کر کے دکھایا. کر کے دکھایا. کیسے کر کے دکھایا؟ رول ماڈل ہے نا ہمارے. اسوہ حسن ہے نا. کیا ہوا کہ ایک دن وہ کتنی بیویاں تھیں؟ نہیں ایک ساتھ 9. اور بیویاں ویسے 11 سے بھی زیادہ تھیں. ٹھیک ہے, صرف 11 نہیں تھی. 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں تو نمبر بندہ ہوا ہوتا تھا. تو ایک دن تھے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر, اور کھانا آ گیا. کوئی پکائی تھی ڈش, مزے کی دل چاہ گیا. ٹھیک ہے نا. اور جیسے ماں کا بھی دل چاہ جاتا ہے کہ بیٹے کے بھیج دیتی, اور بیٹا کو پسندیدہ ڈش پکائی تھی بیٹے کی, دل چاہا بھیج دیا. اور جیسی ڈش آئی تو بیٹے نے کیا کرا, بیوی کا کھانا چھوڑ کے ماں کا کھانا کھانا شروع کر دیا. تو بیوی کو کتنا اچھا لگتا ہے نا. بھائی جو میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کیسا لگتا ہے. اب میں تو بس اتنا کہہ دیا کیسا لگتا ہے. اب جس کو جیسا لگتا ہے ویسا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے, واٹ ایور سو. کچھ بیویاں تو البتہ یہ کرتی ہیں, وہ کہہ نہیں مجھے نہیں لگتا کچھ. ہم کسی کی بات نہیں کر رہے, لیکن کچھ لوگوں کو, کچھ عورتوں کو اچھا نہیں لگتا. نہیں یہ بات نہیں. دیکھیے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ عورتوں کا فیور بھی لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں مرد ہوں تو بس صرف مردوں کا فیور, عورتوں کا فیور. نہیں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ عورت ہیں لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے نا دل سے پکاتی ہے. کس کے لیے پکاتی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے پکاتی, دل سے پکاتی ہے. اور پھر اس کا دل چاہتا ہے نا آپ کسی کے دل سے پکائیں, تو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ کھائے بھی. اچھا آپ دیکھیے, آپ کی بات تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے کہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ جتنے تجربہ ہے ہمارا تو ہے بھی نہیں. لیکن ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک دن ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ زیادہ ہونے لگے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے نا. اب یہ مجھے بتائیے, اگر یہ ہونے لگے ہفتے میں 2-3 دن ہونے لگے, 1-2 دن ہونے لگے, پھر تو صحیح ہے کیا یہ؟ ہاں تو پھر وہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے یہ مسئلہ ہے نا. دیکھیے معاشرے میں مسئلہ ہے, بہت ساری چیزیں میرے گھر میں نہیں ہوتی ہیں نا, لیکن معاشرے میں عام ہے. تو اب میں اپنے گھر کے حساب سے تو بات نہیں کروں گا نا, میں تو بات کروں گا اوور آل کی بات جو ہو رہی ہے نا. تو اس اوور آل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ, سگا بیٹا, آپ چھوڑ دیں شوہر کو, سگا بیٹا, آپ کھانا پکاتے ہیں ایک حساب سے پکاتے ہیں, چاہے فراوانی بھی ہے, کوئی پیسے کی تنگی نہیں ہے, لیکن اگر بیٹا کہہ دے کہ امی آج ہم میاں بیوی باہر کھائیں گے, تو ماں کو غصہ آ جاتا ہے. اس لیے نہیں آتا کہ تم باہر کیوں کھا رہے ہو, اس لیے آتا ہے کہ تم اگر کھانا تھا باہر تو پہلے بتاتے. آپ جیسی ساس ہو جائے نا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی مسئلہ یہ اب آپ کی کاپیاں کیسے نکالیں. یقین کریں یہ بات اگر ساسوں کو سمجھ میں آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے, اچانک بھی تو موڈ بن جاتا ہے. یہ کوئی ایشوز ہی نہیں ہے. اور اسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم نے اپنے گھر کو کیا بنا لیا, جہنم بنا لیا. چھوٹی بات ہے, وہ بات ہے کوئی ہے. اتنے بڑے بڑے مسئلے کو چھوڑ کے, اب ظاہر بات ہے اس پہ ہوگا تو بڑے مسئلوں پہ بات ہوگی, ہو ہی نہیں ساری. تو بات یہی ہے کہ لیکن یہ عورتوں کو مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ضرور یہ پورے معاشرے کا نہیں ہے خالی, ہاں یہ ہمارے گھر کا بھی مسئلہ ہے. میری بیگم ظاہر بات ہے کھانا بھیجتی تھی. اب جب ہم کھاتے تھے تو باقی لوگ بھی تو لے کے آتے تھے نا اپنے گھر سے. تو اب ہمیں تو نہیں پتا ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے کس کا گھر سے کیا آیا ہوا ہے, کیونکہ ڈش میں جو ہو کے آ جاتا تھا تو سامنے ہے, کھا لیا جو کھانا ہے. تو اب میری بیگم کو یہ ہوتی تھی فکر کہ جو میں نے بنا کے بھیجا ہے کھایا نہیں کھایا. تو مجھ سے پوچھتی روزانہ رات کو,
ہاں آپ نے کیا کھانا کھایا؟ بیٹھی میں پوچھ لیں. ہاں ہاں بھائی اب یہ کیوں پوچھتی تھی؟ ایسی پوچھتی نا کہ بھائی کھایا ہی نہیں کھایا. نہیں لڑنے کا موڈ نہیں ہے. نہیں ابھی میں نے کچھ کیا کچھ مسئلہ کرنا. کوئی لڑنے کی بات نہیں تھی. لڑنے کی بات نہیں تھی لیکن ایک عورت ہے. میں تو دیکھیں بات کر رہا ہوں کہ کیا سوچ ہے بھئی. ایک عورت چاہتی ہے نا, وہ چاہتی ہے کہ بھئی جو میں نے اتنی محنت کری سب کچھ کرے میرا شوہر کھائے نا. ٹھیک ہے, اس لیے پوچھتی تھی بھئی. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب آپ دیکھیں یہی چیز کیا ہوا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تھے تو کسی اور بیوی نے بھیج دیا, کچھ آئٹم بھیج دیا. تو اب ان کو جب یہ دیکھا ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے جو ہے نا غصے میں ہاتھ مار دیا تو وہ گر کے ٹوٹ گیا, کیونکہ اس وقت وہ برتن جو ہے مٹی کے ہوتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ صحابہ بھی تھے. اب جب یہ ہو, ہمارے گھر میں ایسا سین ہو جائے کہ مہمان آیا ہوا ہو کوئی باہر کا اور میری بیوی حرکت کر جائے, کیا ہوگا؟ برداشت نہیں کریں گے. اب مہمان آیا ہوا, اب کیا کریں؟ اتنی بے چینی شروع ہو جائے گی کہ بس یہ کب مہمان جائے, یہ نکلے نا. اور اس وقت جو ہے جو ہو گیا وہ ایک عورت سے جلد بازی میں غصے میں اس سے ہی معاملہ ہو گیا, اور وہ جو ہے نا اب آئٹم پہ آئٹم بھیجیں گے, مہمان بیٹھاؤ. اب مہمان ذرا لمبا بیٹھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسے معلوم ہے اپنے میاں کے متعلق ہے نا. تو خیر یہ تو ہمارا ایک رویہ ہوتا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ انہیں جمع کرتے جا رہے تھے اور کیا کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. ایک لفظ جو ہے نا اپنی بیوی کو نہیں کہا, ایک لفظ اپنی بیوی کو نہیں کہا. جی دکھائیے حدیث ہے, حدیث. ہاں حضرت صفیہ, اچھا یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا, یہ اس زمانے میں بھی تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو کھانا پکانے کا خاص سلیقہ تھا, یعنی کہ وہ مزے کا پکاتی تھی, یوں سمجھ لیجیے. تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر پکانے والا کسی کو نہیں دیکھا. ایک دن دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا. حضرت صفیہ کا کھانا جلدی تیار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے, انہوں نے وہیں ایک لونڈی کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی محبت کی اب یہ دیکھ کے جھنجھلا اٹھی اور ایک ایسا ہاتھ مارا کہ لونڈی کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ کر گر پڑا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ پیالہ ٹکڑوں کو چننے لگے اور خادمہ سے فرمایا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا. چند لمحوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے فعل پر خود ندامت ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرم کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا. چنانچہ نیا پیالہ ان کو واپس کیا گیا. ایک روایت میں یہ ہے, ایک روایت میں کہ انہوں نے ہی پیالہ اٹھا کے گھر سے دے دیا. انہوں نے توڑا تو پھر ان کو واپس تو دینا پڑے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ, یہ طریقہ, یہ سکھانا, یہ امت کو سکھانا کہ جب بیوی ایسا کرے تو کیا کرنا کیا ہے. اب خالی اس معاملے میں نہیں ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اور دیکھیے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو کچھ کہا تو انہوں نے کچھ جواب دیا. بیوی نے جواب دیا تو حضرت عمر نے کہا تم بیوی ہو کے جیسے جواب دیتی ہو اپنے شوہر کو. تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو دیکھیں, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا, وہ بھی جواب دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی سارا دن ناراض رہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا ہوا, غصہ آیا. وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے اور پھر ان کو کہا کہ اللہ سے ڈرو کہ تم نبی کے ساتھ تم ایسے بات کرتی ہو. جی دکھائیے گا پوری حدیث, وہ حدیث ہم دیکھ لیں. اسلام سے پہلے کے دور میں خواتین مردوں سے کافی دب کر رہا کرتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ کوئی
ضروری کام کر رہے تھے اور بیوی کی مداخلت بہت گرا گزری، جس پر بیوی کو بہت ڈانٹا اور کہا تو میں ایسے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے جواب میں کہا کہ آپ کو میری مداخلت پسند نہیں، جبکہ آپ کی بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا غصہ تک کنٹرول نہیں کرتی۔ یہ سن کر میں تصدیق کے لیے حفصہ کے پاس گیا تو بیٹی نے شرمندہ ہو کر اقرار کیا کہ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا آئندہ محتاط رہنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے۔ اب آپ کو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس اثر سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بیوی ہو کے اگر کوئی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے کوئی ہمارے مردوں کی طرح کوئی ریاکشن نہیں دیا۔ ہاں برا لگتا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ناراض بھی اس طرح ہوتے تھے کہ میری بات نہیں کر رہے تھے، مطلب کہ خاموش سائلنٹ ناراضگی ہوتی تھی، کیونکہ معاملہ اگر ذاتی تھا۔ اگر کوئی دینی معاملہ ہو اللہ کے حدود میں ہو تو بولتے بھی تھے، کہتے بھی تھے۔ ایک دفعہ تو ایک جملے کے اوپر، صرف ایک جملے کے اوپر حضرت زینب کے 2 مہینے چھوڑ دیا۔ حضرت زینب کو 2 مہینے بات نہیں کری، نہیں گئے ان کے پاس 2 مہینے۔ آپ نے تو 1 مہینے والا سنا ہوا ہے نا علاقہ، وہ تو سب کے ساتھ کیا تھا، اور حضرت زینب کے ساتھ تو 2 مہینے کا کیا۔ ایک جملہ کہا تھا انہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے اس طریقے سے ریئیکشن نہیں دیا جبکہ وہ کرتے تھے۔ اور بڑا مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا کہ اگر بہو ساس کو جواب دے دے تو وہ اپنے بیٹے سے اس کی وہ شامت دلواتی ہے کہ بھائی کہ پوچھے نہیں، بلکہ یہاں نوبت اس طرح آتی ہے کہ طلاق تک دلواتی ہے، چھوڑ دو۔ جبکہ ساس کا معاملہ دوسرا ہے، شوہر کا سب سے اوپر ہے، یعنی کہ والدین سے، اس کے اپنے سگے ماں باپ سے اوپر بھی کون ہے؟ اس کا شوہر ہے۔ تو یہ نمبر 5 ہے کہ برا بھلا نہ کہنا، اس کی عزت ہے۔ نمبر 6، گھر کے سوا جدا نہ رہنا۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر کے سوا اس سے جدا مت رہو۔ کیا مطلب جدا نہیں رہو؟ پہلی بات ہی جدا سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ہاں کس سلسلے میں؟ جب غصے میں، ناراضگی میں، ٹھیک ہے، جب اگر شوہر کو ناراضگی ہو جائے تو وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور گھر چھوڑ کے جانا جو ہے نا یہ بیوی کی بے عزتی ہے، یہ بیوی کی بے عزتی ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ گھر میں ہی رہے، اور شوہر پہ فرض ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ اچھا جی، گھر میں سے مراد کیا ہے؟ اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے رہے اور ناراضگی ہو گئی تو پھر کہاں جا سکتا ہے؟ اماں کے پاس جا کے سو سکتا ہے کمرے میں؟ نہیں سو سکتا، کیونکہ اس کا گھر کون سا ہے؟ اس کا کمرہ ہے، کیونکہ باقی تو ایک اماں کا کمرہ ہے، باقی بھائی کا کمرہ ہے، بہن کا کمرہ ہے، وہ پورا ہے نا، وہ تو سب کا گھر ہے نا، وہ سب کا ہے۔ اچھا جب باہر جاتے ہیں سب کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی حکمت بھی تو بات کریں نا، سب کو پتہ چلے گا تو کیا بیوی کو اچھا لگتا ہے؟ یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ گھر کی بات کہتے ہیں نا، گھر کی بات کہاں چلی گئی؟ باہر چلی گئی۔ گھر کی بات باہر چلی گئی، میری فیملی کی بات باہر چلی گئی تو وہ عورت کو پسند نہیں آتا۔ تو اگر وہ پھر اس کو ناراضگی ہو رہی ہے تو کمرے کے اندر ہی الگ ہو جائے، کمرے سے باہر نہیں جائے۔ ہاں جی لیکن سنگل فیملی ہے، پورا گھر ہے
پھر چلا جائے ڈرائنگ روم میں جا کے سو جائے, لانج میں جا کے سو جائے, پھر وہاں سے ہو جائے. لیکن گھر کے اندر, ٹھیک ہے, کچھ لوگ اپنی بہنوں کے گھر چلے جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, ماں باپ کے گھر چلے جاتے ہیں, دوست کے چلے جاتے ہیں, کہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ بالکل الاؤ نہیں ہے, جو کرتا ہے صحیح نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو یہ گھر کے سوا جدا نہ رہنا. نمبر 7, حق مہر. مہر عورت کا حق اور مرد پہ اس کا فرض ہے. اور یہ مہر جو ہے اب تو پھر بھی کچھ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ورنہ آج سے 20-25 سال پہلے تک مہر کب دیا جاتا تھا؟ اور مرنے پہ, اور وہ بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی, معاف ہی کرا لو. اور ہوتا کتنا تھا؟ 5100 تھا ہمارے وقت میں. تو ہماری بیگم کہتی تھی ہمارے ماں باپ نے اتنا سستے میں بیچ دیا ہمیں. وہ آ رہا ہوں, وہ بھی آ رہا ہے. لیکن مہر جو ایک تو کم ہوتا تھا, شادی لاکھوں کی ہو رہی ہے, مہر 1000 کا ہوتا تھا, یعنی ہزاروں میں ہوتا تھا, اور وہ بھی معاف کرا لو. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, مہر کیسے دو؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو. پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. تو مردوں نے وہ کون سی والی بات لے لی؟ آخری والی, ٹھیک ہے, کہ خوش دلی سے. اور وہ کب معاف کرواتے تھے؟ اب شادی کی رات کو ہی پوچھ لو تمہیں مہر چاہیے, کون عورت ہوتی ہے آج کل تو پھر بھی بول دیں گے, پہلے میں پاسبل تھا کوئی بولے کہ مہر چاہیے مجھے؟ کوئی نہیں, پاسبل ہی نہیں. تو وہ کھا لو. اچھا وہ کھا لو بھائی, وہ کون سا کھا لو؟ ابھی 1000 روپے کھا کے, 2000 کھا کے, 5000 کھا کے کیا کر لو گے؟ کیوں کھانے کی ضرورت ہو رہی ہے تمہیں؟ تو یہ ایک کانسیپٹ تھا جو کہ بہت غلط تھا. حق مہر اس کا حق ہے, اس کا حق ہے, اس کو خوش دلی سے دے دو, ٹھیک ہے. اور ضرورت نہیں ہے تو کیا ضرورت کیا ہے کہ چھوڑ دے؟ تو بھائی نہیں تم لوگ, وہ تو ضرورت کے اوپر بات ہے, اور وہ کیسی کون سا مہر ہو کیا ہو وہ دیکھا جاتا ہے. یہ کیا جو ہمارے یہاں چلتا ہے اس میں کیا معاملہ ہے؟ پھر مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو مہر کی کوئی دلیل اس طرح نہیں ہے کہ اتنا ہونا چاہیے, کوئی دلیل نہیں ہے. اب ہم کچھ دلیلیں دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس طریقے سے کتنا مہر ہوا. آئیے دکھائیے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر 12 اوقیہ اور ایک نصف تھا. تم کو معلوم ہے ایک نصف کتنا ہوتا تھا؟ میں نے عرض کی کہ نہیں. فرمایا نصف اوقیہ کو کہتے ہیں. میں نے کہا اس حساب سے تو 500 درہم ہو گئے. مسلم کی روایت ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو آپ مقرر کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں. یہ بھی سنی ہوئی آپ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی, دیکھا اور پھر گردن جھکا لی. تو ایک صحابی نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے کہ اگر آپ کو نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو نکاح کرنے کا تو میرا کر دیجئے اس کے ساتھ نکاح. تو نکاح تم آپ کیا ہے تمہارے پاس مہر کے لیے؟ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ دیکھو چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے. تو وہ آیا, اس نے کہا نہیں وہ بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. تو پھر پوچھا کہ
तुम्हें कितना कुरान आता है, याद है? उन्होंने कहा मुझे ये सूरतें याद हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, मैंने इन सूरतों के ऊपर जो तुम इसको सिखा देना, तुम्हारा महर मुकर्रर कर दिया और निकाह कर दिया। जी, तो ये कि एक औरत ने आन के कहा मैंने अपने नफ्स का अख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए आई हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र उठाकर उसको देखा और सर मुबारक झुका लिया। औरत देर तक खड़ी रही, तब एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो मेरा निकाह इससे कर दीजिए। फरमाया तेरे पास महर के तौर पर कोई चीज़ है? उसने अर्ज़ किया कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, बस यही एक तहमद है। फरमाया घर जाकर देख लो, देख शायद लोहे की कोई अंगूठी ही मिल जाए। हस्बिल हुक्म वो शख्स गया लेकिन कोई चीज़ नहीं मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो तुझको कुछ कुरान भी आता है? इसने तफसील वार बयान किया कि फ़लाँ फ़लाँ सूरतें आती हैं। फरमाया तो जा, मैंने तेरा निकाह इससे कर दिया है कि तू उसको जितना कुरान तुझे याद है इसको इसकी तालीम दे। अब आप ये, मुझे एक सवाल मैं आपको यहाँ से कर लूँ ज़रा, कि निकाह की ज़रूरत होती है ना, और इस शख्स के पास क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया या नहीं किया? या क्या कहा कि जा पहले अपने पैर पे खड़ा हो जा, कोई नौकरी वोकरी ढूंढ। आज हम पॉसिबल है कर दें? पॉसिबल नहीं। इसके पर तफसील से तो औलाद के हुकूक पे हम बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ बात कहने का है कि हाँ, एक जगह अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि जिसको इस्तिताअत ना हो तो फिर वो क्या करे? रोज़े रखे। तो इस्तिताअत से क्या मुराद लिया आपने? और वो इस्तिताअत वाली हदीस सामने रखिए और एक ये हदीस सामने रखिए, इसको ज़रा समझा दीजिए मुझे। हाँ, यानी कि वो उसको खिला नहीं सकता। यहां पे क्या मामला? यहां पे आ रहा है कि वो खिला नहीं सकता? यहां पे ये नहीं आ रहा। इसका मतलब खिला सकता है लेकिन है जहेज देने को कुछ नहीं है। यही नहीं कि जो मसैरी होती वही महर में दे देता। चलो ड्रेसिंग टेबल तो चाहिए ना, बगैर उसके बगैर कैसे होगा? अलमारी भी नहीं है, ना अलमारी है, ना मसैरी है, ना ड्रेसिंग टेबल है, ना जेवर, तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। लोहे की अंगूठी नहीं मिल रही। इसके लिए इसके लिए क्या है आगे? एक मिनट, ये आपका जवाब ये है बस। अभी सबर अभी आ रहा हूं मैं। अच्छा जी, इसी तरह आइए नेक्स्ट। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। उनका आपस का तय करदा महर यह था कि अबू तलहा मुसलमान हो जाएं, क्योंकि हजरत उम्मे सुलैम मुसलमान होने में अबू तलहा से सबकत ले गई। क्या मतलब हुआ? वो पहले मुसलमान हो गई थी। अबू तलहा ने उनके पास निकाह का पैगाम भेजा। आपने जवाब में फरमाया मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अगर तुम भी इस्लाम ले आओ तो मेरा निकाह तुमसे हो जाए। चुनाचे अबू तलहा मुसलमान हुए और आपका इस्लाम लाना ही उम्मे सुलैम का महर करार पाया। और इस पे वो फख्र करती थी बहुत कि मेरा महर सबसे आला है, सबसे आला है। शायद इसी हदीस को देखते हुए एक खातून ने अभी रिसेंटली अपने महर में क्या लिखवाया? फजर की नमाज। और मुझे वो जो जिसने शौहर है उसका शौहर है, उसके ऊपर भी, यानी कि दोनों की नादानी के ऊपर, और मैं तो कहता हूँ कि शायद एक जिसने पढ़ाया है उसकी नादानी पे भी जो है ना वो हो रहा है कि भाई ये क्या करा, ये क्या किया है। मैं कह रहा हूं अभी मेरा इससे बहस नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो ये तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? वजह
ارے اس کو چھوڑ دیں, ابھی اس پہ بحث نہ کریں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ مناسب نہیں لگتا. وجہ بتا دیں مجھے آپ. ساری زندگی اس کے اوپر یہ فرض اس معنی میں بن گیا کہ اگر وہ نہیں ادا کرتا تو اس کا جو بیوی کا حق مار رہا ہے پھر. ہاں مطلب اب یہ ہوتا کہ چلیں خیر, لیکن ہمیں کیا سمجھنا ہے ان باتوں سے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایسا کام تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہو کہ ون ٹائم ہو گیا دے دیا. کیونکہ اس طریقے کا ایک پوری زندگی کا وعدہ, بہت ساری عورتیں جذبات میں کبھی پریشان ہوتی ہیں, مصیبت آتی ہے تو کیا کرتی ہیں کہ اب میں ساری زندگی روزانہ اتنے نفل پڑھوں گی, منت مان لی اور بس گئی ساری زندگی کی. بھائی آپ 50, 100, 200 کچھ کوانٹٹی مان لو تاکہ وہ ہو جائے. اب تو فرض بن گیا, آپ نے اپنے اوپر کیا کر لیا, اس کو فرض کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرا مقصد صرف یہاں پہ بات کرنے کا یہ تھا. آئیے, نہیں یہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ ترغیب والی بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ مہر کیا کیا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو رہا کہ یہ ترغیب والی حدیث نہیں سنا, دکھا رہا ہوں میں آپ کو. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ مہر میں کوئی شرط نہیں ہے, کیسے کیسے مہر رکھا گیا, کیا کیا ہو سکتا ہے مہر. ہاں کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کہتے ہیں نا کہ پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, زمین کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, زیور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ذرا اس کو کر لوں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ زمین بھی ہو سکتی ہے, زمین بھی ہو سکتی ہے, پراپرٹی بھی دے ہو سکتی ہے. جیسے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بنت قیس کی بیوی, جو اپنے خاوند کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کی عادت اور دین پر کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ اس کی عادت پہ اعتراض ہے نہ اس کے دین پر اعتراض ہے, میں اسلام میں خاوند کی نافرمانی کو درست نہیں سمجھتی, تو اس کے کیا کروں, کیا کریں, مجھے خلا چاہیے. اس میں پوری حدیث نہیں ہے, ایک اور روایت ہے, وہ کہہ رہی کہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ اس کی عادت پہ نہ اس کے دین پہ, لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے, وہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اور میں اسلام میں جو ہے نافرمانی کو جائز نہیں سمجھتی کہ میں اب مجھے پسند نہیں ہے اور وہ اس کی نافرمانی ہو جاتی ہے مجھ سے, ناپسندیدگی کی وجہ سے. اور نافرمانی کون سی, جو ایک اس کا حق ہے اس کے بنیاد پر, تو اس لیے مجھے خلا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا باغ واپس کر دے گی. وہ باغ کیا تھا, مہر تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا ہاں, آپ نے فرمایا ثابت, باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ مہر تو بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. پھر اب کیسے ہوگا, چھوٹا کریں بڑا کریں, کس بنیاد پہ کریں, استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ. اور یہ کس کا حق ہوتا ہے ویسے, لڑکی والوں کا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی مانگ سکتے ہیں, جو دل چاہے مانگ سکتے ہیں, اور پھر لڑکا والا اس کے اوپر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. اچھا جی, وہ ایک کلاس میں جب ہم کر رہے تھے تو یہ بات ہوئی کہ یہ جو زیور ہوتا ہے, زیور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی کے ماں باپ بناتے ہیں اور لڑکی کو دیتے ہیں, اور ایک زیور جو ہے لڑکے والے دلہن کو دیتے ہیں نا. تو یہ جو آپ کی سب جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, زیور ملا ہوگا نا سب کو, ہے نا. تو یہ جو زیور ہے یہ کس کا ہے,
तोहफा मिले तो आपका है ना, आपका है, ये सब यही कह रहे हैं ना, आपका है, ओके। क्यों लेकिन फिर ये क्या होता है कि अगर औरत खुला मांग ले तो फिर जेवर का क्या होता है उसका? क्यों? वो तो आपका है। नहीं तो अभी मतलब ये अगर ये खुला, अच्छा तलाक दे तो फिर तो नहीं देना पड़ता ना, तलाक पे देना नहीं पड़ता, खुला मांगे तो देना पड़ता है। तो अगर आपका है तो नहीं देना पड़ता है, अगर नहीं है तो भाई दोनों सूरतों में देना चाहिए। और ये उसूल कहां का है? ये महर का उसूल है, महर का उसूल है, ठीक है। महर में खुला पे वापस देना पड़ता है, तलाक में नहीं देना पड़ता। तो भाई मेरा सवाल यहां पे ये है कि जेवर तो उसमें लिखवाया नहीं था महर में, फिर ये क्यों होता है? और अगर तोहफा दिया था तो वापस ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि तोहफा वापस मांगना जिनको समझ में नहीं आती उनको ये समझ में तो आता होगा ना कि अगर तोहफा ही दिया था, वाकई तोहफा दिया था, तो तोहफे को वापस मांगना कैसा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुत्ता कै कर दे, कुत्ता कै कर दे और कोई फिर उसको चाटे तो जो तोहफा वापस maंगने वाला है वो ऐसा ही काम कर रहा है। इतना बुरा और कराहियत वाला काम है, हैं? और अगर वो वाकई उनका ही है तो फिर एक और काम है, वो क्यों नहीं करते, वो फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बताते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि जो जेवर लड़कों वालों की तरफ से दिया जाता है वो अगर तोहफा है, लड़की का है, तो खुला में वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो महर का उसूल है कि भाई तलाक में छोड़ा जाएगा और खुला में वापस लिया जाएगा। लेकिन नहीं, वो अगर लड़कों वालों का ही है तो फिर उसकी ज़कात कौन देगा? लड़का ही देगा, शौहर देगा ना। अभी तो सारी कमेटियां कौन डाल रहा है, बीसियां कौन डाल रहा है, नेफ्ते कौन डाल रहा है? हाँ, वो औरत डाल के देती है, इसका मतलब है उसका है। अच्छा, अगर ये लड़कों वालों का ही है, लड़के का ही है, तो जब मर्द का इंतकाल हो जाता है तो वो जेवर किस में आना चाहिए? विरासत में। और अगर औरत का इंतकाल हो जाता है तो फिर ये कहाँ जाना चाहिए? मर्द के वापस जाता है, लेकिन वो विरासत में आता है। यानी कि अजीब व गरीब खिचड़ी है, क्लैरिटी नहीं है भाई है किसका, और ये क्लियर होना चाहिए। तो ये देखिएगा, बुला लीजिए कौन है यहाँ पे, आवाज आ रही है काफी। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो एक क्लास में ये बात हो रही थी, तो हमने कहा कि औरतों से कहा कि देखिए भाई आप जाइए और ये क्लियर करिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास जेवर है ये किसका है। और एक काम कीजिए कि आप देखिए जिस वक्त मौसम बिल्कुल क्लियर हो, खुशगवार हवा चल रही हो, समझ गया ना? हाँ, तो उस वक्त आप अपने शौहर से ये पूछ लीजिए कि भाई ये जो जेवर है ये किसका है, क्लियर होना चाहिए आपको। तो उस क्लास में जाहिर बात हमारी बेगम भी बैठी हुई थी। खैर, ये बात हो गई कि भाई ये होमवर्क है, आप जाके इसका मालूम कीजिएगा। अब शाम को हम घर पहुंचे और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बेगम अब पूछेंगी, पूछ ही नहीं रही। तो फिर हमें ही बेचैनी हुई, तो हमने पूछा कि भाई वो तुम्हें कोई होमवर्क मिला था? कह नहीं, कौन सा होमवर्क? मैंने कहा यही कि पूछना था कि ये जेवर किसका है। तो कह नहीं, पूछना क्या है, मेरा ही है। बस मैंने कहा चलो ठीक है, क्लियर हो गया मामला, क्लियर हो गया ना, मतलब कि भाई पता चल गया कि ये तुम्हारा ही है। तो ये चीज जो है ना इस तरीके से क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसका एक हल भी है। हमने एक हल सोचा कि भाई इसका हल क्या है। जब ये मसले आते हैं तो इसका एक बेहतरीन हल क्या है कि भाई वो जो जेवर है ना उसी को महर बना दूं।
जब हुक्म उसका महर का ही लगाते हो तो फिर महर में वही लिखवा दो ना, एक तो वैल्यू भी अच्छी खासी हो जाएगी उसकी, ठीक है ना, और फिर ये मसला भी हल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, एक काम हमारे यहाँ गलत होता है कि भाई कहते हैं कि बाद में देंगे, बाद में देंगे, तो ये उसी वक्त। अच्छा, कैश से ज्यादा ये अच्छा है, अगर ज्यादा कैश आप महर को रखते हो और कैश आया और वो तो खा लिया, भाई 2-4 लाख 5 लाख रुपए रख दिया आपने, पैसे वालों के अगर है तो भाई वो 5 लाख रुपए महर रख दिया, अब वो औरत तो खा कर लेगी ना, इस्तेमाल कर लेगी ना, खा जाएगी ना। अब उसको जो है ना मसला आ रहा है और वो छोड़ना चाहती है, तो पहले पैसे का बंदोबस्त वो छोड़ सकती है, वरना छोड़ ही नहीं सकती, खुला ले ही नहीं सकती। और अगर नहीं देता और मर्द को छोड़ना है, ठीक है, तो वो उसके पास भी पैसे होंगे तो वो करेगा, वरना वो नहीं करेगा। आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, चलो दोनों जुड़े में इस चक्कर में, लेकिन वो जो जुड़े में हैं तो उस घर में वो जिंदगी कौन सी है, वो जहन्नुम बनी हुई, और उसका सारा नुकसान जो है सिर्फ उस घर में रहने वाले 2 मियां बीवी को नहीं हो रहा, पूरी नस्ल को हो रहा होता है। तो खैर ये पूरा एक पैकेज की बात होती है, आप सिर्फ एक ये काम करके कहें कि मामला हल हो जाएगा, इसके बाद फिर अगला मसला, फिर उससे अगला मसला, पूरे दीन में क्या है, पूरे के पूरे दाखिल होना पड़ेगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल हल करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे दाखिल होंगे। एक चीज़ को पकड़ के हम कहेंगे चलो मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा जी। बरकत वाला का तो मुझे नहीं मालूम है, मर्जी है उनकी, देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं मालूम। अब ये और फिर जाहिर पता, मुझे नहीं मालूम इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगी, हम इसको लिख लेते सवाल और पूछ भी लेते हैं, ये हमें हर चीज तो नहीं पता है कोई, लेकिन अब तक हमने नहीं सुना ये बात, हमारे इल्म में ये बात नहीं है। इसको मालूमात और कर लेंगे, लेकिन कहीं पे बरकत का कोई ताल्लुक नजर नहीं आता वैसे जी। हाँ, पता है क्यों होता है ये? आपकी कम्युनिटी मेरी कम्युनिटी सेम तो लग नहीं रही मुझे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में नहीं होता तो शायद पता, मतलब आप कुछ और बता रही ना कहीं और की। ये क्यों होता होगा? देर से क्यों देते हैं? हाँ, कोई पार्टी भाग जाए, जेवर लेके भाग गए मतलब इतनी बड़ी शादी का जो पूरा जना हिसाब किताब कराओ, इतना खर्चा कराओ, खानों खिलाया, हजारों लोगों को, लाखों रुपए खर्च करे, जेवर के लिए जेवर लेके भाग जाएगी। भाई एक आप बात समझिए, कितनी अजीबो गरीब बात है, क्या सोच है ये। माएँ भी कितना गलत करती हैं कि यानी कि इन बातों की वजह से घर उजड़ जाते हैं। कैसे उजड़ जाते हैं? मामला ख़राब चल रहा है तो माँ कहती है अपनी बेटी से कि जो जेवर है ना, तुम आहिस्ता आहिस्ता लेके आओ इधर, ठीक है, मैके लेके आओ, क्योंकि आगे इरादा कुछ सही, इरादा सही नहीं लग रहा उनका इरादा से नहीं लग रहा। समझे आप बात? समझिए। तो अब उस बुनियाद पे वो लेके जाना शुरू करती है, और जब लड़कों वालों पर चलता है कि जेवर जा रहा है तो वो क्या सोचेंगे कि उनका अब इसका इरादा नहीं है, तो वो जो इरादा इधर भी नहीं होता था, इधर भी नहीं होता था, शक होता था, वो यकीन में बदलता है और काम हो जाता है। आप समझ ना बात को? मतलब ये कि हमारा हाल इखलाकी मेयार इतना हो गया, जेवर प्यारा और ना प्यारा की क्या बात है, जिसका माल है उसको मिल जाएगा ना। अगर मामला खत्म हो गया तो जिसका माल है मिल जाएगा। कौन जो है आग खाना पसंद करेगा? लेकिन कहते हैं आजकल इसकी किसी को परवाह नहीं है। अरे ये तो छोड़ दीजिए ना, तो आप ये मर्द क्या समझते हैं, शौहर क्या समझते हैं कि
جو ہم نے زیور دیا ہے وہ بھی ہمارا حق ہے, اور جو بیوی لے کے آئی ہے وہ بھی ہمارا حق ہے. اگر میاں کو پریشانی آ گئی, کاروبار میں مسئلہ ہو گیا, اور اگر وہ بیوی سے تو زیور مانگ لیتے ہیں, پہلی بات تو یہ مانگ لیتے ہیں, پہلی بے غیرتی ہے یہ. دوسری کیا ہے, چھین لیتے ہیں, اور ہاتھ سے نہیں چھینتے, نہیں ہم نے تو کبھی نہیں چھینا. وہ بینک سے نکلوا لیتے ہیں خود ہی, بتا کے ہو زبردستی چابی دو چاہیے مجھے, نکالو. یہ بھی چھیننا ہی ہوا یہ. اب کیوں کرتے ہیں ایسا, علم نہیں ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ گھروں میں محبتیں پیدا نہیں کرتی. مسئلے مسائل ہیں, بڑی مشکل سے کیس آتا ہے, تو بڑی مشکل سے جو زیور بینک میں رکھا ہوا ہے, لڑکے نے کھایا نہیں ہے, بینک میں رکھا ہوا ہے, اور بھائی تم اس کے حوالے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بڑی مشکل سے حوالے کروایا ہے بھائی, کئی دفعہ کہہ حوالے کروایا کہ حوالے کرو. استعمال نہیں کر رہے, چھیڑ نہیں رہے, کچھ نہیں کر رہے, لیکن اس کی ملکیت میں, اس کے قبضے میں دے بھی نہیں رہے. کیوں؟ کسٹڈی اپنے پاس ہے. زکوٰۃ کس کے اوپر ذمہ ہے؟ جس کا مال ہے, ٹھیک ہے, عورت کا مال ہے, عورت زکوٰۃ دے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر مرد زکوٰۃ دیتا ہے, شوہر زکوٰۃ دیتا ہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں. احسان کر, اور احسان کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے احسان ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں تو میرا ہو گیا, میرا نہیں ہو گیا. پورا کا پورا دے, پھر 100% پیسے دے, اور کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم استعمال کرو. نہ بھی ہو انکم, اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, جو کہا کچھ بھی جاتا ہو. دیکھیے جو چل رہا ہے ہمیں اس سے تعلق نہیں. ہم یہاں پہ ورک شاپ جو کر رہے ہیں, مسئلے مسائل جو ہیں اس کے حل جو ہے ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ قرآن اور سنت سے ڈھونڈیں گے, اور وہی حل ہے اور کہیں نہیں ہے. جو اگر چل رہا ہے, اگر اسی میں حل ہے, وہی طریقہ صحیح ہے, تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں. جب پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ ہم جو کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے, کچھ گڑبڑ ہے. اور یہ گڑبڑ کیا ہے؟ بالکل کلیئر بات ہے, اس میں سوچنے کی سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے دین کے اگینسٹ, اس کے رواج کے, اس کے سٹائل سے, اس کے کہتے ہیں مزاج کے خلاف کام کریں گے تو پرابلم ہے. پرابلم ہے تو بچانی ہے. تو یہ جی نمبر 7 ہو گئے. نمبر 8 جی کیا چیز؟ وہ کیوں معاف کر رہی ہے؟ محل کے لیے معاف کر رہی ہے؟ محل کے لیے ایسا کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں لیکن اگر ظاہر بات ہے, اگر شوہر کو ضرورت ہے, مسئلہ ہے, کم وہ ہے, اس کو وہ ظاہر بات ہے معاف کرتی, صدقہ کر رہی ہے نا, تو صدقے پہ تو اجر ہے, ثواب ہے, وہ ایک الگ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم مہر معاف کر دو تو تمہیں محل ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں شوہر سنا کہ کیا لے لیتے. ہاں میرے علم میں نہیں ہے, پھر بھی پوچھ لیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کوئی کسی نے سنی ہے آج تک یہ آپ کے علاوہ؟ نہیں. جی ہاں پہلی بات یہ جو زیور دیا ہے وہ کس اصول پہ دیا ہے, کس ٹرمز پہ دیا ہے؟ ادھار دیا ہے نا, کوئی ٹرمز کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر دے دیا, اس کی ملکیت دے دی, یا آپ لے جائیے آپ کا. بھائی تین طریقے ہو سکتے نا کم از کم, کہ ایک تو یہ کہ یہ میں نے دے دیا, ٹھیک ہے, اب یہ میرا نہیں رہا. نہیں جی, یہ میں نے آپ کو کاروبار میں لگانے کے لیے دے دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے جو کاروبار میں اتنا میرا,
इन्वेस्टमेंट हो गई। अब वो कौन सा तरीका है? असल में बात ये है कि हम लोग डील कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है भाई। बस शौहर होता है, उस शौहर से तो सबसे ज्यादा क्लैरिटी, जवाब दें, मैं आपको सोने नहीं दूंगी जब तक ये सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा। जब ये इतनी कितनी क्लैरिटी लेती हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं बाकी चीजों में तो लेती है ना क्लैरिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, वो जो बच्ची है, औरत है, वो क्या समझती है कि मैंने कैसे दिया है? जब तक ये नहीं आएगा इसके बाद हुक्म लगता है, ऐसे नहीं लगेगा। अगर उसने दे दिया है, हेल्प करने दे दिया ना, हेल्प के दे दिया तो सदका ही हो गया फिर तो ये। अगर तुम दे दो तो हाँ, तो नहीं तो भाई जब तय नहीं हुआ तो ये अभी तक उसको, बच्ची को खुद ये नहीं मालूम कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने उधार दिया है या मैंने सदका कर दिया है। बस छिन गया ना, अब उसके पास नहीं रहा, किस बात की देगी जब है ही नहीं उसके पास, तो फिर कैसे देगी? देखिए मैं आपको एक स्कूल और बताऊं, जैसे हम लोग मर्दों की बात है, हम बिजनेस में करते हैं, पैसा माल भेजते हैं, उधार में भेजते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि माल जो है ना वो पैसा नहीं आता, कस्टमर पैसे नहीं देते, रोक लेते। तो जब तक वो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा मैं ज़कात उसकी नहीं दूंगा, ठीक है? और जिस दिन मेरे पास वो पैसा आ गया तो जितनी ज़कात बनती है जब तक की, उससे लेके तब मैं निकालूंगा। बात क्लियर हो रही है? लाख रुपए मैंने माल दिया किसी को उधार पे, उसने मुझे एक हफ्ते बाद पैसे देने थे, नहीं दे रहे, 1 साल हो गया पैसे नहीं दिए, तो मैं उस 1 लाख की ज़कात नहीं दूंगा। अब उसने 4 साल बाद मुझे पैसे दिए, ठीक, तो अब मेरे पास आ गया, तो मैं क्या करूंगा? 4 साल की ज़कात निकालूंगा। अब निकालूंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं तो मैं कहां से निकालूं? अब इसमें और हम जब किसी को हो तो चेक करें, ये तो डिटेल हो गई। देखिए मसले मसाइल हम ये यहाँ जो है ना मसले मसाइल नहीं कर रहे, यहाँ हम क्या समझ रहे हैं? बुनियादी तौर पे उसूल समझ रहे हैं, वरना तो इसके लिए तो पूरी फिर आपने इल्म हासिल करने के लिए ये तो आलिम से फिर आप समझेंगे ना, फिर इसकी डिटेलिंग क्या है, ठीक है? डिटेलिंग आप आलिम से समझिएगा। यहाँ हम उसूल की बात कर लेते हैं कि भाई ये जो है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी, ठीक है? तो ये बात इस तरीके से हो गई। ये हो गए 7वां। उस पर कोई और सवाल है? चल, हाँ जी जी, विरासत है, हाँ तो और क्या? हाँ, जिसके बाद जो आया अब उसका अगर वो ज़कात बनती है तो ज़कात लगेगी। कौन काबिल नहीं है? तो माल आया तो है, काबिल तो बन गया वो, और क्या? मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मेरे पास ज़कात लगती है ना, कितनी? 2,500 रुपये। अब मेरे पास 2,500 रुपये नहीं है, मेरे पास 2,500 रुपये नहीं है। मतलब ये वाली बात हो गई ना कि वो 1 लाख पे जी, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, उसकी 2,500 ज़कात बनी, मेरे पास 2,500 रुपये नहीं है। भाई मैं कहाँ से ज़कात दूँ? मेरे पास 2,500 रुपये नहीं है। तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? वो है ना लाख रुपए, उसमें तो 2,500 रुपये दो ना, ठीक है? तो जेवर की ज़कात निकालनी है, कहाँ से निकालूं? पैसे ही नहीं है। तो कुछ उलमा तो कहते हैं जेवर की ज़कात, वो गोल्ड की ज़कात जो है गोल्ड ही से निकलती है, लेकिन इसमें आप पैसे से निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी मुख्तलिफ राय हैं दोनों। जी शौहर ने नहीं, शौहर ने बहुत कुछ दिया है फिर इतने सरसे में। हाँ, शौहर ने पूरा मेकअप का सामान भी दिया था, शौहर ने पूरा जो है ना जोड़े भी बनाए थे, शौहर ने पता नहीं क्या क्या दिया था शादी के मौके पर। सिर्फ महर जाता है वापस।
تو پھر کہاں سے دینا ہوگا؟ ہاں جی، پھر بھی ختم، معاف کر دیا اور نہیں ملا تو کچھ دینا تھوڑی ہے، پھر نہیں ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ پھر ظاہر بات ہے۔ اچھا جی، بس آگے چلیں۔ نمبر 8، حق زوجیت، جو ایک میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ حق بھی اس کا جو ہے نا ہے ایک عورت کا۔ نمبر 9، تعلیم و تربیت، ایک عورت کا حق ہے کہ اس کو تعلیم اور اس کی تربیت کی جائے، بیوی کا حق ہے، اور یہ اس کے شوہر پر فرض ہے۔ یہ جو جتنی باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ ایکچولی آپ کے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور جن کی شادیاں نہیں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، یہ مجھ پہ فرض، یعنی کہ اس میں نہیں کہہ رہا، میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ فرض کس پہ؟ والد پہ، شوہر پہ۔ شادی ہو چکی ہے تو یہ ساری باتیں شوہر کو بتانی چاہیے، اور شوہر کو کہاں سے پتہ چلیں گی؟ اس کو کلاسیں جوائن کرنی چاہیے، وہ علم حاصل کرے اور گھر جا کے تعلیم دے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو تعلیم دے۔ یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے مطلب۔ لیکن اگر وہ نہیں دیتا، اگر وہ نہیں دے پا رہا، تو یہ اس نے اگر انتظام کر دیا ہے یہ تو بھی جائز ہے۔ ہاں، یہ بھی جائز ہے کہ اگر اس کو نہیں ہے، جو بھی ہے وہ، اب انتظام کیا کر دیا اس نے؟ سب سے پہلے نہیں، انتظام میں اجازت، پہلا کام تو اجازت کا ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کہ آنے جانے کی سہولت مہیا کر دی، چاہے وہ گاڑی کی صورت میں یا کرائے کی صورت میں، واٹ ایور سو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس نے انتظام کر دیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ اصل جو تعلیم و تربیت ہے وہ مرد پہ فرض ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ وہ آپ سن چکے کئی دفعہ وہ آیت جی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ایک ایسی ہولناک آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر مقرر ہوں گے ایسے فرشتے جو بڑے تنخو اور نہایت سخت گیر ہوں گے، جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے کسی حکم کی، اور وہ پوری طرح بجا لاتے ہیں ان اوامر کو، ان حکموں کو جو ان کے مالک کی طرف سے ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو۔ اہل میں کون کون آئے گا؟ بیوی اور بچے۔ آگ سے بچاؤ، کیسے بچائے گا آگ سے؟ یہ ہم ڈی پی ایچ میں کر چکے۔ جتنے فرائض ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود بھی پورے کر رہا ہو اور وہ اپنے اہل کو اس کا حکم دے رہا ہو، اس کے لیے کر رہا ہے۔ تو فرض میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور وہ اس کو دے، ٹھیک ہے، اس کو خود بھی فرض ہے تو اس کو دینا بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جس طرح کھانا بھی فرض ہے، خود بھی کھا رہا ہے اور وہ کھلا بھی رہا ہے نا، خود بھی علم حاصل کرے اور اس کو علم دے بھی، اور تربیہ کے لیے وہ اپنا ماحول بنائے۔ یہ مرد کا کام ہے، ایکچولی یہ مرد کا کام ہے کہ گھر کا ماحول بنائے، لیکن کیا ہو گیا؟ یہ ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ آ پڑی ہے۔ آج کل جو ہے نا، یہ ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ آن پڑی ہے کہ آپ ماحول بنائیں۔ ان کو پرواہ ہی نہیں رہی ہے، ان کو تو اب کیا ہے، وہ ایک ذمہ داری میں لگ گئے، وہ اتنے مصروف ہو گئے اس ذمہ داری میں کہ اس ماحول سے وہ لاپرواہ سے ہو گئے،
اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ کمانے کی. نہیں, میں نے ابھی کیا کہا ہے, میں نے کیا کہا ہے, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. لیکن وہ ایک ذمہ داری میں لگ گئے اور دوسری ذمہ داریاں انہوں نے چھوڑ دی جو نقصان دہ ہے, فائدے مند نہیں ہے. کیونکہ مرد مرد ہوتا ہے. کس معنوں میں مرد مرد ہوتا ہے؟ کیونکہ عورت کے مقابلے میں وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. عورت کے مقابلے میں, یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر سمجھ کم ہے, وہ مقابلے میں کم ہے, ویسے پوری ہے. عورتوں میں سمجھ, عورتوں میں عقل پوری ہے, لیکن مقابلتاً مرد میں کم ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کیا دلیل ہے؟ گواہی تو بعد میں, یہ تو اس کی دلیل کی ایک مثال بھی ہے. حدیث ہے باقاعدہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتیں عقل اور دین میں کم ہیں. تو عورتوں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو بتایا کہ پھر جواب دیا کہ تمہاری کتنی یہ گواہیاں ہیں؟ 2. اور اس میں کیا بتایا تھا کہ عقل میں کم ہے. کیا مطلب ہے؟ اسی آیت میں کیا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. اس کا مطلب ہے عقل کا تعلق شعور سے, کانشس سے, ہے نا. ڈیٹا موجود ہے. بھائی بات ہوئی تھی نا, تم گواہ رہنا, سن لیا تھا نا, ہے نا اندر, ہے نا اندر. اب اس کو اٹھانے کا کون اٹھاتا ہے؟ اس کو شعور اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پوری بات کو اٹھانے کا کام کس کا ہے؟ شعور کا ہے. اب شعور جو ہے کم ہے, عقل کم ہے, تو پوری طرح اٹھا نہیں پاتا, بھول جاتا ہے, یاد نہیں رہتا. کمزوری ہے. لیکن وہ کمزوری مرد کے مقابلتاً ہے. مثال کے طور پہ ہم تو بھائی بڑے کمزور ہیں ہاتھی سے, ہم تو شیر سے بھی کمزور ہیں. ہم کیا وہ کبھی یعنی کہ آپ لوگ بڑے وہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں, مرد کو یہ, مرد کو. کبھی مرد کو بھی سنا ہے روتے ہوئے کہ عورتوں کے وہ ماؤں کے پیروں کے نیچے جو ہے نا وہ جنت, اس کے 3 درجے. کبھی سنا ہے کہ ہاں ہم تو, ہمارے تو بچہ ہی نہیں ہو سکتا؟ کبھی سنا ہے مرد کو کبھی کہتے ہوئے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو یہ عورتوں کو کیا مسئلہ ہو گیا کہ جو کہتے ہیں مرد کو یہ, مرد کو یہ, مرد کو یہ. دیکھیے بات کیا ہے, عقل کی کمی نہیں. ان کو یہ کوئی, ہمارے یہاں کاروبار کے اندر بزنس میں کسی بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ماتحت ہوتا ہے نا نوکر, اس کی جو شکایتیں شروع ہوتی ہیں, ناشکری شروع ہوتی ہے نا, وہ 2 وجہ سے شروع ہوتی ہے. 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس کو خالی بٹھا دو تو وہ سوچنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو جو مل رہا ہے نا, اس کو کہتے ہیں یہ کم مل رہا ہے, کم مل رہا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب وہ سوچتا ہے. اور سوچتا کیسے ہے؟ جب وہ خالی بیٹھا ہوتا ہے, یا کوئی اس کے دماغ میں ڈالتا ہے تمہیں تو بہت کم مل رہا ہے, تمہیں تو یہ ملنا چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اگر آپ کو یہ بتایا جائے تم کوئی کم ہو مردوں سے, مرد تو یہ کرتے, تم نہیں کر سکتی, تم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے, تم کیوں نہیں کام کر سکتے, اب یہ احساس ہو کہ ہمیں تو یہ نہیں ملا, ان کو تو زیادہ مل گیا. تو یہ کوئی احساس دلا رہا ہے, یہ کوئی احساس دلا رہا ہے, اس لیے احساس ہو رہا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ تعلیم و تربیت مرد کی ذمہ داری ہے. اس پہ کوئی کیا بات ہوئی تھی کہ عقل میں کم ہو, دین میں کم ہو. دین میں کم کیسے ہو؟ تو وہ نمازوں کی کمی. ٹھیک ہے, جی حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. جزاک اللہ, یہ آپ نے بتا دیا کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی, یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا کہ جو قوم اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے تو کیا ہے اس کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اچھا بات یہ پوری نہیں ہوئی تھی, ہم ذہن سے نکل گئی تھی. تو اب یہ بات ہے کہ اس کو
نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, کیونکہ عورت عقل میں کم ہوتی ہے تو وہ جو ہے ایک تو ہم نے شروع میں سن چکے کہ بھئی اس کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ صلاحیتیں کمی ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں. تو اس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلے, صحیح چیزیں اور جذباتیت کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. یہ فتنہ فساد جو مچا ہوا ہے معاشرے میں, تو یہ مردوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے, یا یوں کہتے ہیں کہ مردوں کے ذمہ دار نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ہاں تو وہ تو اچھا دیکھیے بات یہ ہوتی ہے, یہاں تو ایک اوور آل بات ہوتی ہے نا. اب اس کے اندر کچھ پتہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں, کچھ تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ مرد کو ایک ہاتھ مار دیں تو وہ دوبارہ اٹھے نہیں. تو اب یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا یہ تو الگ الگ ہو جاتا ہے نا. اسی طرح عقل میں اچھا یہ وہ کہتے ہیں نا آج مومن زیادہ طاقتور ہوگا یا کافر؟ مومن. ہاں لیکن آج کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کافر زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں, مومن کمزور ہو گیا ہے. تو اسی طرح مرد جو ہے آج اگر وہ ہو گیا تو مرد کمزور خود ہو گیا, اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو گیا ہے. ہاں کمزور ہے نہیں, وہ اس نے کمزوری اختیار کر دی. اگر ایک انسان کھانا کھائے, ایک عورت بھی کھائے, ایک مرد بھی کھائے, تو طاقت مرد میں زیادہ ہوگی. لیکن اگر مرد کھانا ہی نہیں کھائے تو مرد کمزور ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے جو مرد کو کام کرنا چاہیے, جیسے سوچنا چاہیے, جیسی ذمہ داری اٹھانی چاہیے, جیسی چیزوں اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے, ہم بات کریں گے کہ ایک مرد میں کوالٹی کیا ہونی چاہیے, ایک شوہر میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے, اور ایک بیوی میں کیا ہونی چاہیے. اگر وہ کوالٹی اختیار نہیں کرتا تو الٹیمیٹلی وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے, اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, اور پھر ایک عورت اس سے زیادہ بہتر کر سکتی کام, جو کہ وہاں آج کل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی. اب ظاہر بات ہے جب میرے بچے اسکول پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے, تو ایک دن مجھے جانا تھا اسکول چھوڑنے کے لیے. تو گاڑی میں بیٹھ کے میں نے پوچھا تمہارا اسکول کون سا ہے؟ ذرا پتہ نا سمجھانا. تو میرے بچے مجھے جو ہے نا اپنے اسکول کا پتہ سمجھاتے ہوئے لے کے گئے. جب میرا یہ حال ہوگا تو سمجھدار میں ہوں گا یا میری بیوی ہوگی؟ تو گھر میں فیصلے اس کے چلیں گے یا میرے چلیں گے؟ میں کچھ کہوں گا یہ نہیں کرو, آپ کو نہیں معلوم, مجھے دیکھنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے, مجھے سنبھالنا پڑتا ہے. شکلیں میں نے دیکھنی ہوتی, آپ نے نہیں دیکھنی. آپ چپ رہیں, بس پیسہ نکالیں. وہ کیسے نکالیں گے؟ وہ تو ابھی پیسہ نکلوانے کی ٹرک الگ ہے. ہاں تو عورتیں چلا رہی نا. ایک اور خاتون آئی, کہنے لگی کہ میرا شوہر قوام نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ خرچہ تو دیتا نہیں, میں ہی کما کے میں ہی خرچ کر رہی ہوں. تو اب وہ قوام کیسے مانے گی؟ لیکن ہے پھر بھی قوام. اب اس کی لیکن ویلیو تو ختم ہو گئی نا. کہتے ہیں عزت, وہ کہتے ہیں عزت تو وہ نہیں رہی نا. ہاں ابھی ہم بتاتے ہیں نا کہ ہم ابھی آگے انشاءاللہ آ رہا ہے, اس کو کمپلیٹ کر لوں, کہ مرد کیا کہتے ہیں عام طور سے بڑے غیرت مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کہیں وہ دکھاتے ہیں, اور کہاں دکھاتے ہیں وہ بتاتا ہوں میں آپ کو بھی. تو یہ پہلے یہ کہاں ہو گیا, تعلیم و تربیت 9واں. ٹھیک ہے, تعلیم و تربیت 10واں. اور اس پہ تو آپ زیادہ بات نہیں کرنا چاہیں گے. وہ کیا ہے 10واں؟ بیویوں میں عدل. اس پہ تو بات نہیں کرنی نا دادا. کیوں نہیں؟ وہ شعور کہتے ہیں اس معاملے میں ہم بے وقوفی ٹھیک ہے. اچھا جی یہ بات کو سمجھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کے درمیان, جی جس کی 2 بیویاں ہوں
اور وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, مائل سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کے حقوق میں فرق کرتا ہے, یہ مائل سے مراد ہے, توجہ کی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا تھا کہ جس پہ میرا اختیار ہے وہ میں کر سکتا ہوں, جس پہ میرا اختیار نہیں ہے تو اس کو مجھ کو نہ پکڑیو. وہ کون سی چیز ہے جس پہ اختیار نہیں ہے؟ دل. دلی مائل ہونا جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا, تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. جو اختیار میں ہے اس پہ پکڑ ہے, اور اختیار میں کیا ہے؟ عدل کرنا ہے, اور دو چیزوں میں عدل ہونا چاہیے. دو چیزوں میں. نمبر ایک, جو دن ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں برابر کے. ٹھیک ہے, برابر کے ڈیوائیڈ ہوں. جیسے اگر دو ہیں, دو بیویاں ہیں, تو ایک دن ادھر ایک دن ادھر, یا پھر جیسا بھی برابری ہونی چاہیے. دن کی برابری, یعنی دن سے مراد نہ 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 دن سے مراد یہ نہیں کہ اب وہ جو ہے نا وہ بزنس بھی چھوڑ دے, سب کچھ چھوڑ دے. دن سے مراد یہ جو آدمی جب گھر جاتا ہے اپنے شام کو, جو رات ہے, جو رات ہے اس سے مراد ہے. دن میں تو گھر میں کا کام نہیں ہے نا, وہ تو اس نے باہر نکلنا ہوتا ہے, اس سے تعلق نہیں ہے. جو اس کے گھر کا ٹائم ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ رات گزارنے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ دن میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب تو سب کے پاس جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور عشاء کے بعد یا رات کو, عشاء کے بعد کا نہیں ہے, رات کو جس گھر کی باری ہوتی تھی نا تو وہاں پہ ہوتے تھے, اور ساری بیویاں بھی وہیں آ جاتی تھی کہ بھائی کیا ہے, آپس میں چٹ چیٹ بات چیت کے لیے. ایک مل کے ایک خاندان ہے, ایک فیملی ہے, اس طرح بیٹھے ہوئے, بات چیت ہے, سب کچھ ہے, تو وہ سب ایک جگہ بیٹھ جاتی تھی. یہ بھی ہوتا تھا. اور عصر سے مغرب تک الگ الگ گھر میں جاتے تھے, اور اس کے بعد پھر جس کی باری ہوتی تھی وہیں رہتے تھے وہ. یہ ایک طریقہ تھا. اور ایک تو یہ اس میں برابری ہے, یعنی کہ عدل یہ کہلاتا ہے, اس میں برابری عدل ہے. دوسرا یہ ہے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ برابر ہونا چاہیے. پیسے برابر نہیں, پیسے برابر کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ لیونگ اسٹینڈرڈ. لیونگ اسٹینڈرڈ رہن سہن نہیں, معیار زندگی. مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے, پہلی بیوی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی بچہ نہیں ہے, ایک ہے, اور دوسری بیوی ہے, اس کے 5 بچے. تو اب ظاہر بات ہے جو ایک وہ ہے اس کو جگہ کم چاہیے, دوسری کو جگہ بھی زیادہ چاہیے. بچوں کے ساتھ ہے بھائی, کمرے بھی چاہیے, اور اس کو ظاہر بات ہے وہ کھانا پینا, اناج, یہ کپڑا شپڑا, یہ بہت ساری جو معاملات ہیں وہ اس کی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, جو دوسری کے مقابلے میں. اس لیے دونوں کا یعنی کہ ریکوائرمنٹ میں فرق آ گیا. لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے دینے کا, اگر وہ 2 کمرے ہیں وہ 5 کمرے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسٹینڈرڈ سے ہونا چاہیے. 2 اور 5 کا فرق ہے, یہ برابری نہیں ہوگی. ہاں یہ کوالٹی, یہ برابری ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہ برابری ہوگی. کوانٹٹی برابری کی شرط نہیں ہے اگر دونوں کی ضرورتوں میں فرق ہے. معیار برابر ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر, معیار کو برابر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا تھا کہ بیویوں کے درمیان ہاں شب بصری کی باری مقرر کر رکھی تھی. آپ عدل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ایسے معاملے میں جس میں میرا اختیار ہے, اور جس بات میں تیرا اختیار ہے میرا نہیں ہے, اس پر مجھے ملامت نہ کرنا. تو یہ 10واں ہو گیا. نمبر 11, بیماری میں علاج کروانا. اور اس میں بڑا کچھ مسئلے مسائل ہیں کہیں کہیں, کہ جب بیمار ہو ماں کیا بھیج دیتے. اچھا بیمار کے علاوہ یعنی کہ
ایسے کئی لوگ میں جانتا ہوں کہ ان کے جب بھی بچہ ہوا ہے وہ ماں کی، یعنی کہ میکے چلے گئے، چاہے ہوشیاری سے گئے چاہے پریشانی سے گئے، بیویاں چاہے وہ ہوشیاری سے بھیج دی گئیں یا پریشانی سے بھیج دی گئی، یعنی کہ جھگڑا کر کے بھیج دی گئیں، اور وہ وہاں پہ گئیں اور بچہ ہوا، سارا خرچہ کس نے اٹھایا؟ ماں باپ نے. منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ تمہارے ماں باپ کو اٹھانا چاہیے، میں کیوں اٹھاؤں؟ بھائی یہ کس کا ذمہ داری ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ ہاں لیکن بچہ میرا ہے، صحیح، نام میں نے رکھنا ہے نا. تو میں نے تو اپنی بیگم سے کہہ دیا تھا کہ یہ دادی گیری مت کرنا. ہاں یہ بڑا عجیب سی بات ہوئی. نہیں وہ ہماری برادری کے اندر یہ پہلے تھا، اب تو کافی ختم یا کم ہو گیا، کہ اب وہ جو بچہ ہوا اور وہ لفافے دے رہے ہیں، جو آ رہا ہے لفافے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھپھیاں کھڑی ہوئی یوں دیکھنے آ رہی ہیں. ابھی وہ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سارے لفافے پھپھیوں میں چلے جاتے. جب مجھے پتہ چلا کہ پھپھیاں لیتی ہیں، میں نے کہا پھپھی نے کیا کیا بھائی؟ پھپھی کا کیا کام ہے اس میں؟ بھائی دادا دادی نانا نانی ماں باپ وہ سمجھ میں آتا ہے بھائی، کوئی نہ کوئی تعلق ہے. یہ پھپھیاں کون ہے بھائی؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں تو مطلب یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون والی بات ہے. یقین کرے کچھ عقل کی بات ہی نہیں ہے. مطلب ہوتا نا کوئی چلو بھائی رواج آپ نے دین کے علاوہ بنا دیا نا، عقلی بات ہو کچھ ہو، عقل بھی کام نہیں کر رہی یہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا، تو اس سے پہلے کی بات ہے. تو میں نے اپنی بیگم سے کہا تو یہ پھپھی ہے، ٹھیک ہے، ہماری تو کوئی الحمدللہ کوئی بہن ہی نہیں ہے. ہاں تو وہ نہیں، الحمدللہ وہ ہر حال میں الحمدللہ ہونی چاہیے، پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ احساس اس لیے نہیں ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اور پھر چاہتی ہے پھر اس کا احساس ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا نہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں کہ بہن نہیں ہے، اور ہم بڑا اس پہ پازیٹیو نکالتے تھے بس شروع سے ہی. چلو اچھا ہے بہن نہیں ہے، بہنوئی کے نخرے کون اٹھائے گا، ٹھیک ہے. ہاں وہ بہت کچھ ہوتا ہے تو چل، تو الحمدللہ نہیں ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں. لیکن میری بیوی پھپھی نا، تو میں نے کہا کہ تم پھپھی ہو کے یہ کام نہیں کرنا، یہ پھپھی کے بھائی پیسے لیتے. تو اب تو میرے خیال میں کافی کم ہو گیا، ورنہ تو بڑے بڑے عجیب و غریب. اچھا یہ سارے رواج کہاں کے ہیں؟ ہندوؤں کے، ایکچولی ہندوؤں کے، یہ مسلمانوں کے نہیں، یہ ہندو کے. تو اس لیے وہ بیماری میں علاج کرانا، جب اس کی جتنی ضرورتیں ہیں نا ایک عورت کی، اور جب وہ چلی گئی اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار بہن بھائی سب چھوڑ کے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ساری ذمہ داری ساری ضرورتیں کس کے اوپر ہیں؟ شوہر کے اوپر. تو یہ اس کا کام ہے کہ یہ وہ علاج بھی کرائے، ساری چیزیں جو بھی اس کی ضرورت ہے، جس طرح کھانا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، اس جسم کو بیماری ہو گئی اس کی جو ضرورت ہے تو وہ بھی شوہر کے اوپر ہی ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے. یعنی کہ عورت کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ جتنی ضرورتیں ہیں اس کی سب شوہر کی ہے. لیکن یہاں پہ بالکل ہی الٹا معاملہ چل رہا ہے، بالکل ہی معاملہ الٹا چل رہا ہے. وہ ہماری برادری میں ایک مثال تھی، بلکہ اور بھی برادری میں ہوگی شاید، کہ داماد سسرال میں ایسے، داماد سسرال میں ایسا جیسے، وہ بری بات، بالکل غلط بات، نہیں میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. تو یعنی کہ بہت برا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تجبیری جاتی ہے. اور یہ کہتے تھے یعنی کہ داماد کو سسرال میں رہنا نہیں چاہیے، غیرت مندی ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے ذہن میں بھی تھا. تو کچھ بھی ہو جائے ہم سسرال جاتے تھے، دعوت بھی کھاتے تھے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں تھا سسرال میں سو جائے، کیونکہ دماغ میں بیٹھی تھی کہ بھائی بغیرتی کی بات ہے. آ رہا ہوں
کہ یہ کچھ بھی ہو جائے، شادیاں کچھ بھی ہو، رات میں نے سویا نہیں میں، کیونکہ اس وقت یہی تھا کہ بس ذہن میں یہی تھا. بڑے غیرت مند نا، بہت غیرت مند لوگ غیرت مند ہوتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے غیرت مند ہیں، سسرال میں سونا نہیں ہے. لیکن جس مسیری میں، جس بستر میں سو رہے ہیں، وہ کس کا؟ بیوی کا. بیوی کا، سسرال کا بیوی کا. ٹھیک ہے. اور پھر ذمہ داری کس کی ہے ساری کی ساری؟ شوہر کو دینے کی. اب بستر بیوی کا، اس کے بعد پیر نیچے رکھے قالین، وہ کس کا؟ بیوی کا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اے سی کی، وہ کس کا؟ بیوی کا. اٹھ کے گئے آئینے میں شکل دیکھی، وہ آئینہ کس کا؟ بیوی کا. جا کے الماری کھولی، الماری کس کی؟ بیوی کی. اپنے کپڑے نکالے، وہ کس کے؟ بیوی کے. اپنے کپڑے بھی بیوی کے، بیوی کے کپڑے بھی بیوی کے. پھر اس کے بعد جا کے صوفے میں بیٹھے، وہ بیوی کا. پھر ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھے، وہ بیوی کی. جس برتن میں کھانا کھا رہے وہ بیوی کا ہے. ٹھنڈا پانی ہو رہا ہے، فریج کھول رہے بیوی کا. اور وہ جو بچے کو فیڈر پلا رہے ہیں وہ بیوی کا. اور میں کون؟ غیرت مند ہے. آ رہا ہوں. ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی. لیکن سارا کچھ کس کا؟ بیوی کر رہی ہے، بیوی لا رہی ہے، بیوی سب کر رہی ہے. تو یہ جہیز جو ہے یہ بہت بڑی ایک بغیرتی ہے. نہیں ہم یہ تو مانگنا غلط ہے. مانگنا غلط ہے. ہم مانگتے تو نہیں ہیں. ہاں وہ خوشی سے دیتے ہیں اور ہم مانگتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم کمرہ خالی چھوڑتے ہیں، 2 کمرے دکھاتے ہیں. مانگا تو نہیں ہم نے. اگر نہیں مانگ رہے ہو تو بھر دو نا، خرید دو نا. جاتے کیوں نہیں خریدنے کے لیے؟ وہیں سے آئے گا. کر کے دیکھو. جو بولتے ہیں نا یہ کر کے دیکھیں. ہم مانگ تو نہیں رہے، پتہ چلے گا ایک دن پہلے بھاگ رہے ہوں گے، میں صحیح تک نہیں ہے، شادی کل ہے. ہاں مانگتے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مانگنے کے 17 طریقے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ منع نہ کرنا بھی مانگنے میں آتا ہے. ہاں تو اسی لیے اب اس کا بھی تو ایک اور کام ہو گیا نا. نہیں یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ جہیز جو ہے نا یہ لینا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، ہندوانہ رسم ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں ہے جہیز ہندو میں؟ وراثت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پہ یہ رواج ہے. یہ مسلمانوں میں کوئی تصور نہیں ہے اس کا، اسلام میں تصور نہیں ہے. اور ہم اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے ہندو تھے، وہاں سے مسلمان ہوئے، لیکن ابھی تک ہم جو ہے پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے. ابھی آ رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں، ایک منٹ میں بات پوری کر لوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جہیز تو بہت بری بات ہے، کلاس میں بتایا، یہ بھی بتایا، منع کر دیا. ہم نے تو منع کر دیا. اور پیچھے سے جو کیش آیا نا، وہ کیش، وہ اشرفیاں وہ لے لیں. اگر وہ بھی نہ آئے، اور وہ دیتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر نہیں دی نا تو باتیں سننے کو ملیں گی، منہ بنا ہوا ہوگا. پورے خاندان والے پوچھتے ہیں، ارے کچھ آیا ہی نہیں، کچھ دیا ہی نہیں. اپنی بیٹی کا ظاہر بات ہے عزت، وہاں پہ اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں اس کو. اچھا کس طریقے سے کرتے ہیں؟ نہیں ہم نے تو کبھی سوال ہی پیدا ہوتا اپنے ایک لفظ کہا ہو اپنی بہو کو. کس طرح کرتے ہیں اس کی بے عزتی؟ دوسروں پہ سناتے ہیں. اور نہیں، اور ایک اور طریقہ بھی ہے. 2 بہویں ہیں، کمپیریزن نہیں کر رہے. ابھی تو میں بات کی ہے، ایک لفظ نہیں کہا میں نے کبھی ایک لفظ کہا ہو. ابھی ایک لفظ نہیں کہا. نہیں میں نے اب سنانے کی تو بات ہی نہیں کر رہے بھی، آپ دکھایا بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ آئیں دونوں، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ ساری ڈش جو ہے نا کس کے آگے رکھی جائے گی؟ جو پیسہ لے لو بیٹا، کھاؤ نا، نکالو. اور بلکہ اس کے آگے سے اٹھا کے اس کے رکھ دی جاتی ہے. ایسے بھی کرتی ہیں لوگ.
اگر کر رہی ہیں اس نیت سے جان بوجھ کے تو حقیقی گنہگار ہیں, تو غلط کر رہی ہیں, بے عزتی کر رہی ہیں نا وہ تو. اب یہ الگ ابھی کہانی, یہ ایک الگ کہانی ہے. یہ بڑا یہ میں جو ہے نا, یہ جو آپ کلاس میں آ رہی ہیں, مطلب یہ آپ عام لوگ نہیں رہے. ہاں, اب آہستہ آہستہ اب آپ جو ہے نا ایب نارمل ہوتے جا رہے ہیں. ہاں, آپ ایب نارمل ہوں گے. اگر آپ کو نارمل ہونا ہے تو آپ کو ایب نارمل کہلوانا پڑے گا. باہر لوگ آپ کو ایب نارمل کہیں گے, یہ آپ لکھ لیں. ہاں, کیونکہ ابھی میں بتا رہا ہوں نا, ابھی آگے چلتے جائیں گے وہ چلے گا. ہمیں کہتے رہتے ہیں, ہمارے پیچھے ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کہتے ہیں, اور ہم خوش ہیں الحمدللہ. الحمدللہ جب یہ ہوتا ہے کہ ہاں ابھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے جی, اب بات کیا ہوئی کہ وہ جب میں نے یہ باتیں کری نا, اچھا یہ آج کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں, یہ تو میں صبح جو کلاس ہوتی تھی اس میں بھی بات کر رہا تھا میں. تو بیگم بھی ہوتی تھی آج تو گھر گیا نا, تو ایک دن کہنے لگی ہاں اب کہہ رہے ہیں جہیز نہیں لینا چاہیے, جہیز غلط ہے, جہیز یہ ہے. جب اپنا وقت تھا سب کچھ لے لیا ہے, اور اب دینے کا وقت آیا تو جہیز نہیں لینا چاہیے. اب بھائی ٹھیک ہے بھائی, لیا تو تھا, بات تو صحیح ہے. اب وہ اور بات ہے کہ بھائی اس پر نہ عقل تھی, نہ سمجھ تھی, نہ یہ کام کر رہے تھے, نہ کچھ کر رہے تھے, کچھ نہیں تھا. لیکن پھر بھی ابھی تانا تو پڑ گیا. اور آپ کو پتہ نا, تانا پڑ جائے ہے نا, جب تانا کو دیتا ہے, جب ساس دے, چاہے شوہر دے, چاہے ہے نا, تو کوئی بھی دے تو کیسا محسوس ہوتا ہے, اور کتنے دن تک رہتا ہے ساتھ میں. تو مجھے تانا تو پڑ گیا. تو میں نے سوچا کیا کروں, ابھی وہ بات بھی بولنی ہے. تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے جو ہے وہ مارکیٹ چیک کری کہ جو آیا تھا نا سامان, اس کی آج کل کیا ریٹ ہے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے کیلکولیٹ کر کے میں نے ایک چیک بنایا, اور میں نے اپنی بیگم کو دیا کہ یہ لو, یہ تمہارے جہیز کے پیسے آج کے ریٹ کے حساب سے, اور آئندہ مجھے تانا مت دینا. نہیں, مجھے غصہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ تانے وانے پہ نہیں ہے, وہ تو ظاہر بات ہے, پیسہ سب سے بڑا پیسہ. بھائی پیسے کیا ہوتا ہے, ایک تانا کھا لیں گے, پیسہ بچاؤ, بزنس مین ہے. لو بھائی, اچھا بھائی وہ چیک کیش ہو گیا تھا آپ کا؟ ہاں ہو گیا تھا جی. تو خیر وہ اب وہ جو ہے نا, وہ بات مسئلہ کیا تھا, کہنا کیا تھا کہ یہ بات کرنی تھی, تو کام کرنا تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ گھر میں جا کے کہیں انہوں نے ایسا کیا اور ہمارے باپ نے تو اتنا کچھ دیا تھا, ہاں, اور خود ہی کیلکولیشن لگانی شروع کر دی کہ کتنے پیسے ملیں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اب یہ کام کرے. میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہو گیا, یہ کام ہو گیا, تو اب یہ چیز اگر ہم نے کر لیا تو اس کا مطلب ہم وہ بات نہیں کر سکتے, یہ تو بات نہیں ہو نا. تو اس لیے یہ چیز بہت مسئلہ پیدا کرتی ہے. دیکھیے آپ کو میں ایک مثال دے دوں, بس یہ آخری مثال سننا ہے یا ٹائم ہو گیا ویسے, سن لیں. جہیز آیا, اچھا وہ جہیز جتنا بھی آ رہا ہے, مساری کس نے استعمال کرنی ہے؟ لڑکی نے, ٹھیک ہے. کپڑے لڑکی کے, میک اپ لڑکی کا, زیور لڑکی کا, ٹھیک ہے نا. وہ سارے برتن, صوفہ, قالین, اے سی, سب لڑکی کا نا, لڑکی نے استعمال کرنا ہے, ساس نے استعمال نہیں کرنا. میں ساس کی بات کروں, ساس نے استعمال نہیں کرنا. پیسہ بھی لڑکی کے باپ کا, ٹھیک ہے, یہ سب اس کے استعمال کا ہے. اور ساس ایسی نہیں ہے, میجورٹی ساس ایسی نہیں ہے کہ وہ بہو کا سامان استعمال کریں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. ہوں گی کچھ جو ایسا چاہتی ہوں گی, لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہے. تو اب وہ سامان آیا, اور سامان بہت اچھا, زیادہ بہترین, بڑھیا قسم کا. اور پھر اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو دکھانا بھی لازم ہوتا ہے, کس کو, نندوں کو, درانی کو, جٹانی کو, ان سب کو دکھانا خاندان میں لازم ہوتا ہے. اب سب کو بلایا دکھانے کے لیے, سب نے دیکھا,
تو اس کے بعد سب نے کیا کری؟ اس کی تعریف، اور تعریف کری کہ بھئی بڑا اچھا جگہ رشتہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے، اتنا اچھا سامان دیا تو رشتہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا؟ ساس کیا ہو رہی ہے؟ اس کی کیا ہو گئی ہے؟ عزت، عزت بن گئی ہے نا. اور یہ عزت کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ بہو کی وجہ سے ہوئی ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کی عزت ہو رہی ہے، آپ اس کی عزت کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. اسی طرح اگر سامان کم آ جائے، خراب آ جائے، یہ آ جائے تو دیکھتے ہی ناک کٹ جاتی ہے. پہلے ابھی بلایا بھی نہیں، لیکن بلانا تو لازم ہے، بلانا تو لازم ہے. اب سب آ رہے ہیں اور چپ، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا، خاموش ہے سب. اب میں کیا کروں؟ مجھے میرے اندر تو ہے نا معاملہ. تو میں کیا کرتی ہوں؟ پھر میں خود ہی بولتی ہوں، بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا، اچھا ہے کہ بھائی کم مال دی، کم سامان آیا ہے، اور رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، سامان بھر دیتے ہیں لوگ، ہے نا. اور وہ جو چائنا کا مال آیا تھا نا، اچھا ہے بھائی، آج کل ویسے ہی فیشن اتنی جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے نیا لے لے. اب کسی نے پوچھا نہیں، کچھ نہیں، خود ہی اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن ہاں، بے عزتی ہو گئی. اور بے عزتی کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ بہو کی وجہ سے. تو جس کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی ہے، میں اس کی عزت کروں؟ قاعدہ ہی نہیں ہے، لاجک ہی نہیں ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا کوانی رہ جائیں گی، مسئلہ نہیں ہے. میں جہیز ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جہیز ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جہیز شفٹ کرنے کی بات کرتا ہوں. صرف شفٹ کر دو. بھائی ابھی ہم بیٹی کا دیتے ہیں اور بیٹے کا لیتے ہیں، اب بیٹے کا دیں اور بیٹی کا لیں. شفٹ کر دو، اور اس میں پھر بھی فائدہ ہے. مثال کے طور پہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی، جہیز میں نے بنایا، ٹھیک ہے، اور میری بیٹی کی شادی ہوئی، میں نے جہیز نہیں بنایا. تو میرا فائدہ ہو گیا ایز اے باپ، ٹھیک ہے. کیا فائدہ ہوا؟ او بھائی بات یہ، میں نے کہا اے سی لگا ہوا ہے گھر میں، کمرے میں، کیا صحیح چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے نیا لگوانے کی؟ چلو بھائی چاہیے. الماریاں تھیں دیوار پہ لگی ہوئی، میں نے کہا ایکسٹرا الماری کی کیا ضرورت ہے بھائی، وہی صحیح ہے. تو کئی چیزیں جو کہ آلریڈی تھیں، ایک تو وہ بچ گیا، اوپر سے میں نے اپنی جیب کے حساب سے میں نے اس کو خرچ کیا، اپنی جیب کے حساب سے، ٹھیک ہے. ورنہ تو اگر بیٹی کا معاملہ ہوتا، ایک ایک چیز دینی پڑتی اور اس معیار کو بھی دیکھنا پڑتا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے، چھٹی نواسی ہو رہی تھی تو میری بیگم کہہ لیں گے، میں نے کہا میں چھٹی وٹی نہیں دے رہا، میری یہاں توڑی ہو رہا ہے، جس کیا ہو رہا ہے، جس کیا وہ کرے، میں کیوں دوں بھائی؟ کہہ لیں گے نہیں نانا نانی جو ہے نا وہ تو کیا، تو یہ تو خوشی ہوتی ہے، تحفہ ہوتا ہے. میں نے کہا جب ہوگا، خوشی ہوگی، جو دل چاہے میں تحفہ دے دوں گا. اب میں پیمپر میں اسی خوشی میں پیمپر دوں اور اس کے 5 سال کا پورا سامان دوں خوشی میں کیوں دوں بھائی؟ اس کا کام ہے وہ دن. میں نے منع کر دیا صاف کہ میں نہیں دے رہا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہوتا کیا ہے، آپ بڑھیا سے بڑھیا دے دو. کیا نام ہے، مدر کیئر ہے نا، مدر کیئر کا سامان دیا، ٹھیک ہے. اور وہ جو وہ ہیں ساس، اب انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ اسپتال میں وہ شیشی نکالی، فیڈر نکالی، اس کے وہ جو ہے نا نپل کچھ ہوگا، یہ فیڈر ہے، یہ وہ ہے، وہ اس پہ اعتراض. ارے بھائی اب کیا کریں، جان نکال کے دیں، کس طرح دیں؟ کیش ہی لے لو، خود ہی خریدو بھائی، منہ سے مانگو نا ہمیں پیسے دو. یعنی کورٹ تک یہ پسند نہیں ہے، واپس. کیا بے غیرتی ہے بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے گھروں میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ کوئی چھوٹی باتیں بڑے بڑے گھر میں ہو رہی ہیں، اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے فساد مچے ہوئے. اچھا میں چھوٹی بتا رہا ہوں. اچھا کل آپ باقی باتیں آپ کل بتائیں گے انشاءاللہ، بڑی بڑی، ٹھیک ہے جی. ہاں ابھی تو اسی لیے تو بیٹی پیدا ہونے پہ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے گاڑ دیتے تھے، آج بھی گاڑ رہے ہیں. میں آپ کو کل انشاءاللہ سٹوری سناؤں گا.